रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मुस्वी प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 11 जून है, 30 शवाल है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कहाँ कहाँ किन किन मानों में और किन किन अतवार और तौर तरीकों के साथ इस्तेमाल किया गया है, उसको एक तसलसल के साथ बाकायदगी से आपकी खिदमत में उन आयात का खुलासा पेश किया जा रहा है। और इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आपकी हरदिल अजीज शख्सियत आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब, नजफ अशरफ इराक से। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुस्लिम साहब सलामत रहे। जज़ाकल्ला क़िबला, जज़ाकल्ला। नाज़रीन, एक तसलसल के साथ जिस तरह से भी हमने कहा कि कुरान के अंदर जो है वो जहाँ जहाँ पर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है उसको पूरी कोशिश करेंगे कि अपने वक्त में रहते हुए हर दफ़ा की जो नशस्त है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो इल्मी जो मबाहिस है, जो मालूमात है, आपकी अज़ान आलिया तक मुंतकिल की जाए। बाय बिस्मिल्लाह पे हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि बाय बिस्मिल्लाह जो है वो बे का जो नुक्ता है वो मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मखसूस है, तो उसके ऊपर पूरी गुफ्तगू हुई। थोड़ी सी बात को आज आगे बढ़ाएंगे। मालिक यौमुद्दीन और मकाम अहले बैत अलैहिस्सलाम क्या है क़िबला, यहाँ से आज की नशस्त का हम आगाज करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहले बैत अलैहिस्सलाम और कुरान मुबारक तबन ये दो ग्रां कदर चीज़ें जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म से रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क़यामत तक के लिए दिया, और इन दोनों चीज़ों को उम्मत की हिदायत का ज़रिया करार दिया। और इन दोनों बेशक, में से सुभान किसी अल्लाह। एक से भी अदम तमस्सुक या किसी एक से भी किसी भी लहजा जितनी मिकदार में कोई भी शख्स दूर होगा उतना उसके अक़दाम जो है वो गुमराही की तरफ बढ़ेंगे। लिहाजा अल्लाहु हर अकबर। मोमिन, हर मुसलमान, बल्कि हर इंसान का फ़र्ज़ है, चूँकि ये किताब हुदल लिन्नास जैसे कुरान ने कहा कि लोगों के लिए हिदायत है, और अहले बैत भी तमाम लोगों के लिए हादी और इमाम बन के आए हैं। अंत मुंज़िर व लिकुल्लि कौमिन हादिन, कुरान ने भी बताया कि हर मिल्लत के लिए, हर कौम के लिए, हर ज़माने के लिए हमने एक हादी करार दिया है। और ये दोनों सही। आपस में जुदा नहीं है, जैसे कि इसी हदीस सकलैन में वलन यफ्तरिका हत्ता यारदा अलैयल हौज़, कि ये दोनों जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि मेरे पास सुभान हौज़ अल्लाह। कौसर पे पहुँच जाएं। लिहाजा इन बहुत दोनों सुभान। ग्रां कदर चीज़ों का जब आपस में गहरा रिलेशन है, कुरान एक थ्योरी है, उसको प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाया अहले बैत ने कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लिहाजा जो शख्स भी चाहता है कि दुनिया और आखिरत की सक्सेस को अचीव करना चाहता है अपने और अपनी नई नस्लों के लिए, तो उसे चाहिए कि कुरान का दामन भी 24 घंटे थामे, उसके रूल्स और कवानीन पे अमल करे, और इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के फरामीन को कभी भी किसी लहजा भी अपनी किसी पहलू हयात में फरामोश न करे। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें आपने ये सवाल किया कि मालिक यौमुद्दीन और अहले बैत का आपस में क्या रिलेशन है और मकाम अहले बैत क्या है इस आयत में। तो अगर हम रिवायात की तरफ देखें तो आयत तो यही बता रही है कि रोज़े जज़ा का मालिक है अल्लाह सुब्हानहु व तआला, जो सूरह फातिहा में बेशक। शुरू से एक सिलसिला जारी रहा आयत का। तो अल्लाह ने अपने आप को रोज़े जज़ा का मालिक करार दिया है, यानी हुकूमत अल्लाह की सही। है, मिल्कियत अल्लाह की है, लेकिन चूंकि अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह का वजूद है लेकिन अल्लाह का हमारी तरह कोई जिस्म तो नहीं है।
کہ سامنے آ کے لوگوں کو جزا دے، ان کے اچھے اعمال کی ان کو جنت کی صورت میں ریوارڈ دیا جائے، اور ان کے برے اعمال کا انہیں جہنم کی صورت میں جو ہے جزا دی جائے، یا سزا کہہ لیں، جزا کا لفظ بعض کا سزا کے طور پہ بھی یوز ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو خدا نے اپنے کچھ نمائندے قرار دیے، جیسے اللہ نے دنیا میں اپنے نمائندے اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے، اپنے میسیجز کو انسانیت تک کنوے کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کی شکل میں اور ان کے اوصیاء اور ائمہ علیہ السلام کی شکل میں اپنے نمائندے قرار دیے ہیں، اسی طرح روز قیامت بھی وہ حساب و کتاب جو ہے وہ اللہ کے نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن نے بھی اس بات کو بات کلیئر طور پہ بیان کر دی ہے کہ حساب جو ہے ایاب بھی یعنی رجوع بھی ہماری طرف ہے اور حساب بھی ہمارے اوپر ہے، اور روایات بتاتی ہیں کہ مالک یوم الدین اللہ کی ذات ہے، لیکن حاکم یوم الدین محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ، محمد و سبحان آل محمد، یعنی اللہ کی طرف سے دی ہوئی پرمیشن، اللہ کی طرف سے دی ہوئی حکومت اور اتھارٹی کے تحت اہل بیت علیہ السلام تمام خلائق کا حساب و کتاب لیں گے، اور اس حساب و کتاب کے بعد جو جس چیز کا مستحق ہوگا اسے اس کی طرف آرڈر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، یعنی اگر ہم ان تمام مراحل کو دیکھیں کہ موت کی حالت جو حالت جان کنی ہوتی ہے، اس وقت سے اگر ہم اس بات کو لیں اور روایات کا ملاحظہ کریں تو ہمارے سامنے بہت ساری روایات ہیں کہ جو بھی مومن، ما من مومن او منافق یموت یرانی، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چاہے مومن مرے یا اللہ، منافق شرق میں مر جائے یا غرب میں، وہ موت کے غرب وقت میں، مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ لہٰذا یعنی اللہ موت کے وقت مومن کے لیے تو روایت میں جیسے کہ ملتا ہے تو امام فرماتے ہیں اور سفارش بھی کرتے ہیں فرشتوں سے کہ اس کی جان آسانی سے قبض کی جائے، اور منافق کے لیے فرماتے ہیں اور اللہ کافر و مشرک کے لیے کہ اس سے سختی سے اس کی جان اور روح کو قبض کیا جائے۔ تو حکومت کا سلسلہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو حاکم بنایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ایک تمہارا حاکم اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایک وہ ہستی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتی ہے۔ طبعاً سنی شیعہ مفسرین نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور آیت میں جمع صلی کا اللہ صیغہ اور روایات یہ بتا رہی ہیں کہ سب ائمہ جو ہیں اسی آیت کی روشنی میں اور اسی آیت کے حکم کے تحت سب ائمہ حاکم و سردار ہیں، اور باقی من کن تو مولا والی حدیث بھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی اللہ نے حاکم بنایا ہے محمد و آل محمد کو انسانیت کے اوپر، صلی اللہ اور اسی طرح آخرت میں بھی موت کے وقت سے لے کر قبر کے مرحلے، حشر کا مرحلہ، میزان کا مرحلہ، صراط کا مرحلہ، تمام مراحل میں انہی کو حکومت عطا کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں۔ خدا سامنے آتا نہیں، صحیح، نہ خدا کو سامنے جو ہے طلب کرنا بھی شرعاً جائز نہیں۔ قرآن نے اس بات کی نفی کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے خدا کو دیکھنے پہ اصرار اور ضد کی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ موجود ہے کہ جب وہ تجلی پڑی نور کی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور باقی جو افراد 70 چوزن پرسنز تھے ان کو اللہ نے ہلاک کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ جس کو دیکھا جائے وہ ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، دوسری ڈائریکشنز اس سے خالی ہوتی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جسم رکھتا ہوگا، جب جسم وہ رکھتا ہوگا تو محتاج ہوگا، اور جب محتاج ہوگا تو وہ خدا نہیں رہتا۔ تو بہت ساری اس میں مباحث ہیں عقائد کے اعتبار سے، بس میں اتنا اچھا، اس سمپلی میں کہنا چاہوں گا۔ جس جی طرح آپ نے مفتی صاحب۔ بالکل واضح کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو ولایت تکوینی میں تصرف ہے وہ پروردگار کی جانب سے عطا کیا ہوا ہے، قرآنی ریفرنس بھی آپ نے دیا، تمام چیزیں۔ وہ لوگ جو دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں انہی کی جانب سے فتوی شرک کے آتے ہیں، تو ان کی یہ ایک سادی سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ اصل اقتدار جی خدا اب کے پاس ہے، جی مگر خدا نے جی جن کو کچھ اختیار تجویز کیا ہے جو ولایت تکوینی میں تصرف کر سکتے ہیں باذن خدا، اپنی مرضی سے نہیں، کوئی مطلب خدا نے وہ اختیار ان کو عطا کیا ہے، تو یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ آیا صرف بغض اہل بیت کی وجہ سے یا ان کے آگے پردے حائل ہیں؟ جی موسی صاحب، اصل میں اس ڈسکشن میں میں انٹر اس لیے نہیں ہونا چاہتا تھا کہ ایک بڑا
جو ہے لمبا چوڑا اور ڈیپ جو ہے ٹاپک ہے، اس میں بڑے کافی پروگرامز چاہیے، تب جا کے اس پہ جو ہے نا سیر حاصل کسی حد تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے کوشچن کیا، میں بات کر رہا تھا ولایت تشریعی کی، جو ولایت جو ہے غدیر کے مقام پہ اہل بیت کو ملی، یعنی جو ظاہری حکومت ہے وہ بھی ان کا حق ہے، اور جو آپ فرما رہے ہیں ولایت تقوینی، وہ بھی ان کا حق ہے، اور اللہ نے محمد و آل محمد کو بھی عطا کی، اور سابقہ انبیاء کے قصے بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو باقاعدہ اس ٹاپک پہ لمبی اور سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ لیکن ابھی میں ایک بات کی طرف انشاءاللہ۔ جو ہے وہ ایک آیت سے اس آپ کے کوشچن کا آنسر دے دیتا ہوں۔ آصف بن برقیہ جو ہیں نبی اللہ سلیمان کے وزیر ہیں، اور ان کو جب یہ کہا گیا کہ تخت بلقیس جو ہے وہ کون جو لے کے آ سکتا ہے، تو ایک جن نے کہا، قال عفریت من الجن، ایک بہت بڑے جن نے کہا، انا آتی کا بھئی قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی وہ تخت بلقیس میں لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس کو برخاست کریں۔ اور اس کے بعد جناب عاصم بن برقیہ جن کے پاس ایک حرف تھا، بعض کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا انا آتی کا بھئی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ جس کے پاس اس کتاب کا تھوڑا سا نالج تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے 500 میل کے فاصلے سے تخت بلقیس لے کے آ گئے۔ تو امام سے جب پوچھا گیا آپ کا مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، وَنَحْنُ عِندَنَا عِلْمُ الْكِتاب، ہمارے پاس پوری کتاب کا اللہ علم اکبر، موجود ہے۔ اور علم ہے، یہ قرآن میں اس صحیح۔ بات کی بھی ڈکلریشن کی گئی کہ جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ انہیں فرما دیں میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ ہستی کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور سنی کتاب کے علم شیعہ مفسرین نے تفسیر سالبی وغیرہ میں، مناقب ابن المغازلی الشافی نے، اور ہماری کتب میں الکافی، البصائر اور بہت ساری معتبر کتابوں میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس میں جو علم کتاب کے مالک ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کی بے اولاد شک بے شک۔ معصومین ہیں۔ تو جن کے پاس اتنی پاور، اتنا علم ہے، تقریباً اللہ نے ان کو بعض، یہ الگ بات ہے کہ معجزے کی شکل میں یا کسی اور صورت میں اتھارٹی عطا کی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ پھیرنے سے جو ہے وہ مریض شفا یاب ہو جائے، تو یہ سارے کمالات اہل بیت کو ملے ہیں۔ اچھا یہ ایک بعض، الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو اس کوشچن کے، جی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں تو ثابت ہیں۔ دیکھیں ہر آئمہ کا جو دور ہے، اس دور میں آئمہ نے جو علمی مباحث کیے، جو لوگوں سے مناظرے کیے، ہر مورخ نے، دوستوں نے بھی دشمنوں نے بھی یہ لکھنے پر سب مجبور ہوئے کہ ائمہ اہل بیت کو فردن فردن، چاہے وہ امام صادق علیہ السلام کا دور ہو، امام باقر علیہ السلام کا دور ہو، امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ہو، کسی بھی امام کا، کہ اس عالم کے اندر تمام تر مخلوق میں سب سے زیادہ عالم، ان کو دوستوں نے نہیں، خالی دشمنوں نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ تحریر کیا۔ تو اب وہ لوگ جو کتابیں نہیں پڑھتے، اپنی بھی پڑھتے نہیں تو دوسروں کی کیا پڑھیں گے؟ تو ان کی طرف سے اگر اعتراض ہو تو اس کو کوئی گنتی میں تو ہم لے کر نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ علمی جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر کوئی علمی بات کرے گا اور اس کے اوپر بات کرے گا تو پھر اس پر پوری جو ہے وہ بحث کی جائے گی۔ تو یہ تو ساری باتیں ہو گئی۔ یا کا نستعین جو ہے، اور اس میں یا علی مدد کے بارے میں چاہوں گا کہ اس کے اندر کیا فرمائے، کیونکہ یہاں پر بھی لوگوں کو وہی تقابل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں، تو آپ یہاں پر معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو ذرا واضح فرمائیں خدا۔ جی ماشاءاللہ، اس کویسچن کے آنسر سے پہلے تھوڑا سا میں کمپلیٹ کروں گا آپ کے لاسٹ کویسچن کے آنسر کو، کہ جس میں عرض کر رہا تھا کہ موت کے وقت ان کی حکومت ہے، فرشتوں کو جیسے حکم دے اول الامر ہیں، اور والمدبرات امرا، فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کے امور کو، نظام کو چلا رہے ہیں، اور اسی طرح ان فرشتوں کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت عطا کی ہے، جیسے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن وہ ربہم من کل امر سلام، کہ شب قدر میں بھی فرشتے وہ تمام قضاء و قدر کے امور جو ہیں ان ہستیوں کے پاس، جو وقت کے امام ہوتے ہیں ان کے پاس لا کے، ان سے آ کے وہ آخری جو امضا جس کو کہتے ہیں، سائن جو ہے، اور اس کو جاری کروانا امام کی اجازت سے یہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں
کہ موت کے وقت پھر قبر میں جو ہے مسائل جو انسان کو پیش آتے ہیں، اس وقت ان کی حکومت ہے، فرشتوں کو امر دیتے ہیں، اپنے حوبدار کی قبر میں آتے ہیں. بہت ساری روایات موجود ہیں ہماری معتبر کتابوں میں، اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بعد جب حشر میں انسان قبر سے باہر آتا ہے تو اس وقت جو ہے جب اس کے نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے تو حب علی جیسے کہ عنوان صحیفۃ المومن روایت میں کہ مومن کا جو نامہ اعمال ہوگا، اس کے جو ٹائٹل اور ٹاپک اور سب سے بڑی جو مین سرخی جس کو آپ کہتے ہیں بریکنگ نیوز کے طور پہ جیسی چیز آتی ہے، اس کا سب سے بڑا عمل علی علیہ السلام کی محبت ہوگی. اور اسی طرح پل صراط سے جب گزارا جائے گا تو ابو بکر سے بھی اہل تسنن کے مصادر میں بھی روایت موجود ہے، لا یجوز احد الصراط الا بجواز من علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ کوئی بندہ بھی پل صراط کو عبور نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا جواز اجازت نامہ پروان موجود ہو. تو مختصر یہ سبحان اللہ. کہ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو حکومت عطا کی، اور آخرت میں بھی ہر اور آخرت مقام پہ جگہ جگہ انہی کی حکومت ہے. اور جو بھی آنا چاہتا ہے خدا کی طرف، خدا کے قرب کی طرف، اسے اسی دروازے سے آنا ہوگا، کیونکہ یہ ابواب اللہ ہے، اللہ نے ان کو دروازہ قرار دیا، اور اسی دروازے سے جو لینا ہے خدا سے تو اس دروازے سے لے، جو انشاءاللہ. خدا کی بارگاہ میں پہنچانا ہے تو یہی وسیلہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم قرآن کے اندر بھی موجود ہے. جو دروازے کو چھوڑ صحیح. کے جو شرعی طریقہ ہے، جو خدا نے قانون اور رول بنایا، جو سسٹم بنایا، اس کو چھوڑ کے دیوار پھلانگ کے آنا چاہتا ہے، تب وہ ان نیچرل سورس کو یوز کرے گا تو اس میں اسے دنیا و آخرت کی ناکامی ہوگی. اب آپ کے دوسرے کویسچن کی طرف آتے ہیں. جان. آپ نے جو یا کویسچن کیا نستعین. ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا نستعین. ظاہری طور صحیح. پہ ٹرانسلیشن تقریباً لوگوں کو واضح ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اب یہاں پہ صحیح. آپ نے کویسچن اٹھایا کہ شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں، تو یہ ٹاپک تو بہت ڈیپ اور لمبا چوڑا ہے، لیکن میں شارٹلی اتنا عرض کروں گا کہ خدا کی بندگی سے مراد کیا ہے. اس کے بعد ایاک نستعین پہ آتے ہیں. خدا کی بندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے، اپنے عمل، اپنے خیالات، اپنی خواہشیں، اپنے تمام امور کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور شریعت کے دائرے کے اندر ڈھال لے، یہ ہے عبودیت. اور عبودیت. جتنی صحیح. دیر کے لیے جس طرز حیات میں، جس مرحلے میں، جس فیلڈ میں، جس لحظہ انسان اپنی خواہشات نفس کی پوجا کر لیتا ہے یا خدا کے بنائے ہوئے رولز اور اس کی مرضی کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، تو ایسی سچویشن میں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اتنی دیر کے لیے، کم از کم اگرچہ مومن بھی ہے، اتنی دیر کے لیے وہ طاعت شیطان اور نفس امارہ کی خواہش اور پیروی میں ڈھل جاتا ہے. جیسے قرآن نے بتایا، ڈھل جاتا. صحیح. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو جو ہے اپنا معبود بنا رکھا ہے. تو اب میں اس مقام پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو لوگ یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ علم بنانا بدعت ہے، تعزیہ نکالنا بدعت ہے، فلاں رسم بدعت ہے، تو یہ شرک کے فتوے لگانے کی اصل ریزن یہ ہے کہ ان کو عبودیت کا کنسیپٹ ہی صحیح طور پہ واضح نہیں ہے. وہ پروردگار جو قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر قلوب. کی تعظیم اور رسپیکٹ کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تو اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر صفا و مروہ کو، جو دو پہاڑ ہے، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، مروا. کہ یہ دو پہاڑ جب اللہ کا شعور اور اللہ کی یاد دلاتے ہیں، تو دو پہاڑوں کے یاد ان کو دیکھنے سے، ان کے درمیان جو ہے وہ سعی کرنے سے اگر شرک نہیں ہوتا اور وہ دونوں غیر اللہ ہے اور خدا کی یاد آتی ہے، اور خدا کی یاد کیسے آتی ہے؟ جناب اسماعیل کی والدہ گرامی کی دوڑ کی یاد آتی ہے اور اسی سنت کو پورا کیا جاتا ہے، اور ایک نبی کی اس پیاس کی یاد آتی ہے، اس کی قربانی کی یاد آتی ہے. تو یہ تمام یادیں ہیں غیر اللہ کی، لیکن ان غیر اللہ کی یادوں سے انسان اللہ کی یاد کی طرف جاتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ تمام وہ یادیں، تمام وہ چیزیں کہ جو انسان کو شرعی دائرے میں رکھیں، عقل کے دائرے میں رکھیں، شریعت سے باہر نہ لے جائیں، شریعت میں اس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو، وہ تمام چیزیں
وہ تمام ہستیاں اور ان ہستیوں کی یادیں، عباس علیہ السلام کی وفا کو یاد کرنے کے لیے علم کو اٹھانا، ان کی شجاعت، ان کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے، اسی طرح جو باقی جو ہے رسمیں ہیں عزاداری کی، ذوالجناح اس لیے نکالا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس گھوڑے کی قربانی اور وفا کو یاد کرنے کے لیے اور کربلا کے واقعے کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کے لیے۔ تو بہت ساری یہ جو یادیں ہیں، شاعر حسینیہ جسے کہتے ہیں، ان یادوں کے ذریعے سے انسان خدا کی یاد کی طرف آتا ہے، خدا کی معرفت کی طرف آتا ہے، پروردگار کی اطاعت کی طرف آتا ہے۔ تو یہ سارے شاعر اللہ ہیں، اس میں شرک کا کوئی جنبہ نہیں۔ صحیح، شرک کا جنبہ تب آتا ہے، اور یہ سب عبودیت ہے، یہ سب اس کو عبادت کہتے ہیں، یعنی جب انسان خدا کی رضا کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور وہ شریعت میں جائز ہے اور خدا کی یاد کی طرف لے جا رہا ہے، تو ان سب کو ہم عبودیت کہیں گے، بندگی خدا کی ہوگی۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں، جب باقی حج کے اعمال انجام، سب بندگی خدا کی ہے، لیکن وہ بندگی اعمال خدا کی غیر ہے۔ اللہ ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں صحیح، اس مقام پہ کہ جو لوگ یہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کا کنسیپٹ اباؤٹ جو ہے ورشپنگ آف اللہ، کہ اللہ کی عبودیت کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ رانگ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قرآن کو بھی اہل بیت سے نہ سمجھا اور دین کو بھی اہل بیت سے نہ لیا، جس وجہ سے وہ اپنی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہر چیز کو شرک اور بدعت قرار دیتے رہے۔ اب یہاں آتے ہیں دوسرا جو حصہ ہے اسی آیت میں، ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد یہ طلب کرتے ہیں۔ ہاں، عبودیت میں جو شرک ہوتا ہے کہ جب خدا کے مقابلے میں کوئی چیز لے آئے، جیسے بتوں کو خدا کی جگہ لا کے کھڑا کر دیا جائے یا خدا کا شریک قرار دے دیا جائے، یا مثال کے طور پہ جو خدا نے شریعت کا قانون بنایا اس سے ہٹ کر کو اپنی ایجاد کر لی جائے، شریعت میں کوئی چیز ایسی ایجاد کر دی جائے کہ جس کی شریعت نے پرمیشن نہیں دی، اور اگر اجازت موجود ہے تو اسے بدعت نہیں کہتے۔ بدعت اور شرک تب ہوتا ہے جب شریعت کے مقابلے میں کوئی چیز گھڑ لی جائے یا خدا کے مقابلے میں یا اس کا شریک کسی کو قرار دے دیا جائے۔ اب آتے ہیں صحیح، یہاں پہ جو ہے دوسرا مرحلہ جو اس مقام پہ ہے، تباً جو شیعوں پہ اعتراضات آتے ہیں، کوئی شیعہ بھی عام عوام سے لے کر بچے سے لے کر بوڑھے تک، مستورات سے لے کر، جب وہ علم کو چومتے ہیں یا ذوالجناح کو بوسہ دیتے ہیں یا تعزیہ کو بوسہ دیتے ہیں، ان میں سے کسی کے کنسیپٹ میں نہیں، یا کسی امام کی زیارت کے لیے جاتے تو ان کی چوکھٹ پہ جب بوسہ دیتے، کسی کے لاشعور میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ انہیں اللہ سمجھ کے ان کی عبادت کر رہے ہیں یا ان کو سجدہ کر رہے ہیں، کسی کے بالکل لاشعور میں صحیح، بالکل ایسا۔ کوئی بالکل اس نے یعنی دنیا میں اسے نہ بھی تعلیم کسی نے دی ہو، کسی کی لاشعور میں یہ مجالس جو ہماری درس گاہیں ہیں، ان سے کم از کم سوائے چند لوگوں کے جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، ان سے کم از کم یہ چیز تو بچوں کو بھی کلیئر ہو جاتی ہے، تشیعوں کے بچوں کو بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، اس طرح رسول اسلام ہمارے نبی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ بیسک چیزیں ان کو معلوم ہے۔ اب یہاں پہ میں یہ عرض معلوم ہے۔ کرنا چاہوں گا، ایاک نستعین جو آپ نے کوشچن کیا کہ خدا ہی جی، سے ہم مدد مانگتے ہیں، ٹرانسلیشن یہی ہے۔ اب یہاں ایک گمراہی پھیلائی جاتی ہے اور ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر خدا سے مدد لینا جو ہے وہ شرک ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہم آپ ہی سے، اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو جب حصر قائم ہو گیا تو غیر خدا سے مدد لینا شرک ہو گیا۔ اب یہ ظاہر قرآن کے ترجمے سے انہوں نے یہی سمجھا کہ غیر خدا سے مدد لینا شرک ہے، حالانکہ دوسری آیتوں کو نہیں دیکھا۔ پہلی تو بات یہ کروں گا کہ غیر خدا سے مدد لینا اگر خدا کے مقابلے میں ہے، خدا کی دی ہوئی اجازت کے بغیر ہے، تو پھر تو یہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر خدا ہی اجازت دے رہا ہو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد السلام، لو، خود اللہ رب العزت جب قرآن کے اندر اس بات کی اجازت دے رہا ہو کہ غیر خدا، صبر بھی غیر خدا ہے، نماز بھی غیر خدا ہے، ان دونوں سے مدد لو، صحیح، جب خدا اجازت دے رہا ہو تو اس کے میننگز یہ ہے کہ فقط ایک آیت کو آپ نے نہیں دیکھنا، ایاک نستعین، غیر خدا، چاہے وہ پرسنالٹیز ہوں، چاہے وہ عبادات کے ذریعے مدد لینا ہے، جیسے صبر، روزے کو بھی بعض روایات میں کہا گیا، اور سلاد جو ہے وہ اس پہ میں مزید تفاصیل و روایات کو عرض کرتا ہوں۔
تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ غیر خدا سے مدد اللہ کی دی ہوئی اجازت سے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہے، تو وہ خدا ہی سے مدد ہے۔ لیکن اگر غیر خدا سے مدد اس کنسیپٹ سے لی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کو کنسیپٹ کر رہے ہیں، یا اللہ کے مقابلے میں کسی کو پرماننٹ سمجھ رہے ہیں، خدا کا محتاج نہیں سمجھ رہے، تو اس مقام پہ کفر و شرک کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غیر خدا سے مدد لیے بغیر انسان ایک لحظہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس پہ میں انشاءاللہ پروف دوں گا۔ یہ میں نے جو اتنا بڑا جو ہے دعویٰ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سبب اور مسبب کے تحت قرار دیا ہے۔ یہ پوری نیچرل لائف جو ہے، اس میں انسان کی زندگی کسی نہ کسی سبب اور مسبب کے تحت چل رہی ہے۔ یہ خدا کا سسٹم ہے بنایا ہوا۔ اگر کسی کو پیاس لگتی ہے، وہ 1000 مرتبہ ساری زندگی کہتا ہے پروردگار تو ہی میری پیاس بجھا، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ معجزے کی شکل میں تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی طرف سے یہ قانون آواز دے کے ہمیں کہے گا کہ جب اللہ نے پانی کو کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے پیاس بجھانے کے لیے، تو پانی پی کے اپنی پیاس بجھا۔ پانی سے پیاس بجھانے میں سپورٹ اور مدد لینا اللہ ہی سے مدد ہے، کیونکہ اللہ ہی نے صلاحیت رکھی ہے اس پانی کے اندر کہ وہ پیاس بجھائے۔ اسی طرح کسی کو بھوک لگ جائے، وہ سارا دن یا دعائیں مانگتا رہے کہ یا الہی بھوک مٹا، وہ معجزے کی بات پھر میں عرض کروں گا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خدا نے یہ سسٹم یہی بنایا ہے کہ آپ کھانے سے مدد لیں۔ کھانا غیر خدا ہے، بھوک بجھانے کے لیے کھانے سے مدد لیں۔ پانی غیر خدا ہے، پیاس بجھانے کے لیے آپ پانی سے مدد لیں۔ علاج جو ہے شفا خدا کی طرف سے ہے، لیکن علاج کے لیے آپ کو ڈاکٹر اور میڈیسن یوز کرنی پڑے گی۔ تو یہاں پہ یہ سارے ہم اسی طرح سانس اگر ایک بندہ نہیں لیتا کہ نہیں جی پروردگار میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، میں نے اپنے سسٹم تو نے بنایا ہے سانس لینے کا، اس کو یوز، اس سے میں نے مدد نہیں لینی سانس لینے میں۔ پھیپھڑوں کا جو سسٹم ہے، تو ان لنگز کو جو استعمال کرتا ہے سانس لینے میں مدد کے لیے، تو اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں، خدا نے نہیں بنایا، خدا کی سپورٹ نہیں ہے، تو شرک اور کفر ہوگا، ورنہ یہ خدا ہی کی مدد ہے۔ تو یہ ساری اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں جو سسٹم دیا، اگر اس کو قرآن اور شریعت کی اجازت کی روشنی میں یوز کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہی سے مدد ہے، تو غیر اس خدا سے مدد لینا عین توحید ہے، عین عبودیت ہے، اس میں شرک کا کوئی جنبہ ہے ہی نہیں۔ ہاں اگر ایک شخص ان چیزوں کو پرماننٹ سمجھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہ ہوتا، یہ میڈیسن نہ ہوتی، تو مجھے جو ہے شفا ہی نہ ملتی، اگر فلاں بندہ نہ ہوتا تو میرا تو بالکل میں تو مر گیا تھا، میرا مسئلہ ہی حل نہ ہوتا، خدا سے غافل ہے، ایسے بندے کی مذمت ہوئی ہے۔ ہاں اس کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لیکن اس سسٹم کو مجھے خدا کی بنائے ہوئے قانون کے مطابق یوز کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں ان ایگزامپلز کے بعد کہ جو لوگ غیر خدا سے مدد کو شرک کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک دن تو دور کی بات، 1 گھنٹہ تو دور کی بات، پھیپھڑوں سے 1 منٹ کے لیے سانس لینا بند کریں، ان کی فوراً ہلاکت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا غیر خدا سے مدد لینا یہ لازمی چیز ہے، اور خدا نے یہ سسٹم بنایا۔ اب آتے ہیں اللہ کے نمائندوں سے مدد لینا، جن کو اللہ نے پاور عطا کی ہے، جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جب بندہ یہ عقیدہ رکھے تو وہ اللہ ہی سے مدد ہے۔ کوئی شخص اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا علی مدد کہتا ہے، ولایت تکوینی کو کھول دیں تاکہ واضح ہو جائے، کیونکہ غیر تو غیر اپنے بھی نہیں سمجھ پاتی اس کو، وہ بھی زیادہ۔ میں اس پہ جی سلامت رہے، آپ نے ٹھیک ڈائریکشن دی۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، میرے ناقص خیال میں مجھے کوئی ایک بندہ دنیا کا لا کے دکھائے جو طبعاً یقیناً مسلمان ہی یہ کہتے ہیں یا کوئی مومن یہ کہے گا، تو اب یہاں پہ اس کے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ علی علیہ السلام یا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پرماننٹ ہے، مستقل ہے، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی طاقت نہیں ملی، نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہستیاں کھڑی ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ کنسیپٹ نہیں ہوتا، سب یہی سمجھتے ہیں چونکہ اللہ کے زیادہ قریبی ہے، چونکہ اللہ نے ان کو پاورز عطا کی ہیں، بلکہ جو اللہ کی معرفت ہوئی وہ ان ہستیوں کے ذریعے سے ہوئی۔ خدا کی قدرت، خدا کی طاقت، خدا کا علم، خدا کی حیات، یہ خدا کی جو صفات ہیں، مظہر صفات خدا، یعنی جن ہستیوں میں
جن مخلوقات میں خدا کو مخلوق سے پہچانا جاتا ہے، خدا کی معرفت خود خدا کی ذات سے حاصل کرنا، یہ ہم جیسے محدود عقل کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ غیر محدود کو محدود کے ذریعے سے پہچاننا یہ انسان کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، بلکہ فقط خدا پاسبل ہی کی نہیں ذات کی معرفت خدا کی ذات ہی سے، یہ اہل بیت ہی کا خاصہ ہے۔ جیسے دعائے صباح کے اندر مفاتیح الجنان میں مولا امیر المومنین کی دعا ہے، یا محمد من دل السلام علیہ علی وسلم۔ ذات ہی بے ذات ہی، کہ وہ ذات جو اپنی ذات پہ ذات ہی سے دلالت کر رہی، تو یہ اہل بیت کا مقام معرفت ہے۔ ہم جیسوں کا مقام معرفت یہ ہے کہ ہم خدا کی مخلوقات سے خدا کو پہچانتے ہیں، درخت کو دیکھتے ہیں، آسمان و زمین کو دیکھتے ہیں، پانی، چشمے، پہاڑ، چرند پرند، یہ ساری مخلوقات جو ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو خالق کی طرف انسان کی جو ہے وہ فکر جاتی ہے، اس کی قدرت اور طاقت اور علم کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے کہ جس ان چیزوں کا بنانے والا عالم بھی ہے، حی بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، ورنہ یہ مدبر کیسے بھی ہے، اتنی بڑی کائنات کریٹ ہو جاتی ہے۔ اور اور ایک تمام نظم ہے، اس کے مخلوقات میں اندر ایک افضل نظم ہے۔ ترین مخلوق ہے محمد و آل محمد۔ اس پہ تقریباً جو ہے السلام علیکم۔ کم از کم رسول السلام کی ذات پہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اور مومنین کا جو ہے تمام شیعوں کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ محمد و آل محمد کائنات کی افضل ترین مخلوق ہے۔ تو جب افضل ترین مخلوق کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیں گے تو یقیناً ان ہستیوں سے ہمیں خدا کی قدرت نظر آئے گی، ان ہستیوں سے ہمیں خدا کا علم کا پتہ چلے گا، خدا کی باقی صفات کے مظہر کا معنی یہ ہے کہ وہ جگہ، وہ مکان کہ جہاں پہ خدا کی قدرت ظاہر ہو، خدا کا علم ظاہر ہو۔ اگر یہ مخلوقات نہ ہوتی اور سب سے افضل مخلوقات، تو خدا کی معرفت کیسے ہوتی، اس کی قدرت کی معرفت کیسے ہوتی، اس کے علم کی معرفت کیسے ہوتی؟ تو مختصر حصہ یہ میں نے جو تمہیدی بیان دیا ہے، اس میں عرض اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی معرفت کے لیے بھی ہمیں ان ہستیوں کی ضرورت ہے، اور خدا کی قدرت کو سمجھنے کے لیے بھی ان ہستیوں کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اگر آج اللہ دنیا کے رولز میں بھی جتنے بھی کوئی کسی بھی کنٹری کا کوئی نمائندہ ہے، اگر وہ یو این او میں چلا جاتا ہے، اگر اس کے پاس اس حکومت کی طرف سے کوئی اس کو پاور نہیں، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ سمجھے گا یہ تو اس ملک کا نمائندہ ہے، اسے کوئی اتھارٹی نہیں دی گئی۔ یعنی ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، عوام کہتی ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم تو مانتے ہیں لیکن آپ کے پاس کسی اتھارٹی کو ہم نہیں مانتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ ایسی بات کرنے والے پہ سب ہنستے ہیں کہ پاور تو عوام نے ووٹ دے کے وزیر اعظم کو دے دی ہے کہ آپ کو اختیارات دے رہے ہیں، تمام شعبہ حیات میں اختیارات ہیں۔ جو مناسب سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ عوام کی دی ہوئی پاور اور اتھارٹی کو لوگ مان رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ کے نمائندے جو دنیا میں آتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اور وہ نمائندے ہیں۔ نمائندگی کیسے ہو جب اتھارٹی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سی عقل رکھنے والا اور عقل کو یوز کرنے والا پرسن بھی سمجھ سکتا ہے کہ عام دنیاوی رولز میں بھی یہی ہے کہ جس کو اچھا اس میں نمائندہ کہا جاتا ہے اس کے پاس جس نے نمائندہ بنایا اتنی پاور ہوتی ہے جتنی وہ دے سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جب نمائندہ بنایا تو اس نے نعوذ باللہ علم بھی نہیں دیا، طاقت و قدرت بھی نہیں دی، جی تصرف کا حق بھی نہیں دیا، تو یہ بات عقل سے بالاتر ہے۔ تو میں یہ عرض کر اصل رہا میں تھا ہمارے اس کیا، مقام پہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ جی مجھ سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس کو بھی قبل ایڈ کر لیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے۔ اس میں جو امامت کا کانسیپٹ ہمارے کی یہاں ہے کہ با اختیار امامت، ایسی امامت نہیں کہ وہ رہبر تو ہو، پکارا تو جائے مگر وہ کسی کے بچے کے نام تک رکھنے پہ قادر نہ ہو۔ ہمارے کیا امامت پورے اختیار کے ساتھ ہے، مطلب ہماری گردنوں کے اوپر اس کی بیعت ہے۔ تو امامت کا جو کانسیپٹ ہمارے کیا ہے وہ شاید دوسروں کیا نہیں ہے۔ انہوں نے اگر کسی کو اپنا ولی مانتے ہیں تو وہ بے اختیار قسم کی کسی ایک چیز کو جو ہے وہ اپنی اس کو جو ہے وہ ایک ولایت کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے کیا کانسیپٹ مختلف ہے، ہمارے کیا بالکل پورے اختیار کے ساتھ ہے، مکمل پروردگار نے جو اختیارات تویز کیے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا کھول دیں۔ جی بالکل آپ نے صحیح بات کی۔ امامت کی ڈیفینیشن ہی فقہ جعفریہ میں یہی ہے، ریاست و دین و دنیا، کہ دنیا اور دین صحیح ہے۔ کے تمام امور کی حکومت اور ریاست، یہ ہے امامت کا کنسیپٹ۔ یعنی اگر سمپل اور شارٹ سمری کی صورت میں ہم کہیں کہ انسان کے جتنے امور ہیں، انسان کے اوپر بھی امام کو تصرف ہے،
دنیاوی امور میں بھی تصرف ہے، اور اسی طرح دین کے امور میں بھی امام علیہ السلام کو حکومت عطا ہوئی۔ ولایت السلام۔ تشریعہ کے اعتبار سے یہ جو ہے ڈیفینیشن ہوئی۔ ولایت تقوینی کے اعتبار سے جیسے میں نے عام جو لائف میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک ہماری لائف میں جو چیزیں سامنے آتی، اس اعتبار سے میں نے کوشش کی عقلائی طریقے سے اس بات کو سمجھانے کی۔ باقی یہ ایک بڑا، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس پہ باقاعدہ قرآن کی ادلہ، سابقہ انبیاء کے اختیارات اور ائمہ علیہ السلام کے اختیارات کے اوپر جو ہے السلام۔ بہت سارے شواہد، روایات، واقعات ہماری معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو اس کوشچن کے آنسر میں اب آنا چاہوں گا اس تمہید کے بعد کہ خدا سے مدد مانگنا اور علی علیہ السلام یا رسول اللہ مدد کہنا، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ تو اس تمہید کے بعد میرا خیال میں یہ بات کلیئر ہونا جانی چاہیے کہ جب اللہ نے ان ہستیوں کو اختیارات دیے، ان سے مدد اس کنسیپٹ سے مانگی جا رہی کہ یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیارات دیے، تو لہٰذا ان سے مدد مانگنا خدا ہی سے مدد مانگنا، اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اور میں اس کی اور ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں، جو علاقائی نمائندے ہوتے ہیں، اگر وزیر اعظم سینٹر میں ہے تو ہر ڈسٹرکٹ کا، ہر علاقے کے مختلف پاورز جو ڈیوائڈز ہوتی ہیں، تو اس کو مکلف جی کیا جاتا ہے کہ آپ نے الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں تو فلاں آفس میں جائیں، وہ ان کو پاور اختیارات ہیں، وہ آپ کے مسائل حل کریں گے۔ ایجوکیشن کے مسائل ہیں تو آپ فلاں محکمے میں جائیں، اس ڈپارٹمنٹ کے پاس سورسز اور اختیارات ہیں، وہ حل کریں گے۔ یہ تو دنیاوی ڈویژن جو ہوئی ہے، سورسز اور اختیارات اور پاورز کو ڈیوائڈ کیا گیا لوگوں کے مسائل اور مشکلوں کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن جو اللہ نے جی نمائندے بنایا، ٹوٹل اختیارات دیے اللہ نے کہ لوگوں کی جو ہے وہ طبی مشکلیں حل کرے، علمی مشکلیں حل کرے، ان کی تکوینی مشکلوں کو بھی حل کرے۔ یعنی جیسے وہ روحانی تربیت اور روحانی جو ہے امام اور روحانی جیسے مربی اور ہادی بن کے آئے ہیں، جسمانی مسائل کا حل طب کی شکل میں ہو یا ویسے مشکلیں ہوں، مثال کے طور پہ اولاد کی مشکلیں لوگوں کو ہوتی ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی جی مریض ہو گیا ہے، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، تکوینیات کی جو مشکلات ہیں، میں اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو جب یہ مشکلیں آتی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے یا علی مدد، اس کنسیپٹ کے ساتھ کہ اللہ نے ان ہستیوں کو پاور اور اختیار دیا ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، قرآن کی بات یعنی زندگی کے اندر بھی یہ بات ٹھیک ہے، ظاہری زندگی کے بعد بھی یہ ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ایسی ہستیاں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئی ان کو مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ زندہ ہیں اور سبحان اپنے اللہ۔ رب کی بارگاہ میں انہیں رزق مل رہا ہے۔ جب ائمہ کی زندگی کے ہم قائل ہیں اور قرآن کی آیات سے اور روایات سے یہ باتیں ثابت ہیں، تو وہ مدد کے لیے آتے بھی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے روایات کا حوالہ دیا کہ موت کے وقت مدد کے لیے، مومن کی مدد کے لیے آتے ہیں، قبر میں مومن کی مدد کے لیے آتے ہیں، حشر میں مولا کی طرف سے مختلف مراحل پہ مدد ہوگی۔ مدد کے بے شمار سورسز ہیں، انہی میں مومن کی جب گناہ مولا کی خدمت میں جب مومن کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو امام استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہ امام کی مدد ہے۔ امام دعا فرما دے، یہ امام کی مدد ہے۔ امام علیہ السلام کسی مومن کے دل میں ڈال دے کہ فلاں بندے کی جا کے مدد کرو، یا اس کو اگر وہ سوال کرے اس کی سورسز ہیں، کسی بعض لگا دیں کہ فلاں فلاں مسائل جو ہے فلاں فلاں مومن کے حل کر دیے جائیں، جیسے کہ بہت ساری روایت اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ تو ضروری نہیں کہ امام ظاہری جسم کے ساتھ آئیں اور اس شخص کی کوئی اس طریقے سے مدد کرے جیسے عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو مدد کے جو بے شمار طریقے، شفاعت جو روز قیامت جی امام کریں گے وہ امام کی ایک مدد ہے۔ تو میں ان تمام مثالوں سے ایک ہی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امام علیہ السلام یا نبی علیہ السلام سے مدد مانگنا ان کی ظاہری زندگی میں یا ظاہری زندگی کے بعد، یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوا ہے۔ کئی ایسے لوگوں نے، اصل میں حتیٰ علماء کے واقع موجود ہیں، امیر المومنین کی زری میں شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کا وہ مشہور واقعہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مسئلہ میں مشکل پیش آئی، سید مرتضیٰ کہتے تھے حق میرے ساتھ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، شیخ مفید استاد بھی تھے، وہ کہتے تھے جو میرا نظریہ وہ حق ہے۔ دونوں شخصیات نے لعالی الاخبار کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے، مولا علی مسئلہ لکھ کے رکھ دیا، لکھا تو یہ لکھا ہوا تھا آپ کو
शेख मोहतदी कि हाँ मेरे बेटे मुर्तजा के साथ है और शेख है मुफीद रहमा इत्यादि। जी कबीर, थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। आप हमारे साथ हैं तो उसको दोबारा से रिपीट कर दें जरा। जी जी कबीला, आपकी ये वो आवाज थोड़ी आवाज सी आ लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की नहीं नहीं कॉल, आपकी आवाज रुकी थी जहां पर सईद मुर्तजा का आप जिक्र फरमा रहे थे कि वो पर्चा लिख के जरी में रख दिया गया, उसके बाद आवाज ब्रेक हो रही थी, उसको रिपीट कर दें प्लीज। रही। तो जो जवाब लिखा हुआ आया था उस पेपर पे, जैसे मैंने किताब का हवा रेफरेंस दिया कि इमाम ने ये जो आंसर दिया, अल हक मा वलदी व शेख मोतमदी, कि हक मेरे बेटे मुर्तजा के साथ है और शेख मुफीद अलहरामा वो भी मेरे बाएतमाद आदमी है, मैं मातहत एतमाद करते हैं। तो उनका दिल भी रखा और सही। हक भी, ये भी एक नुसरत है, यानी इल्मी नुसरत। कई ऐसे वाकयात हैं, मसलन नजफ अशरफ में उलमा भी जिक्र करते हैं, किताबों में भी मौजूद है कि बाज़ तुल्लाब और उलमा जाके गिरिया करते रहे और इमाम ख्वाब में मिलते हैं, किसी को बिस्मिल्लाह पढ़ा देते हैं, किसी को फातिहा पढ़ा देते हैं, और उनके उनके लिए शरह सदर होती है इल्म के, जो चश्मे फूटने लग पड़ते हैं। तो ये मदद के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। सैयद शुब्बर अलहरामा ने बहुत सारी तालीफात की। उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि मुझे इमाम अली अलैहिस्सलाम ख्वाब में मिले और उन्होंने मेरे हाथ में कलम थमाया। जब से उन्होंने मुझे कलम दिया उस वक्त से बहुत ज्यादा तालीफात उन्होंने की और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे की। तो इसके मीनिंग ये है कि मदद के बहुत सारे सोर्सेज हैं। कभी मदद ना करना जो है उसमें मोमिन की मसलहत है, ताकि रोज़े क़यामत जो है उसको वो रिवार्ड मिले, वो रोज़े क़यामत की मुश्किलें हल हो जाए, ताकि दुनिया की वक्ती परेशानी को मोमिन बर्दाश्त कर ले। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मशहूर वो जुमला मौजूद है कि हम आपके हालात से आगाह हैं। अगर हमारी नजर आगाह है। करम, हमारी दुआ तुम्हारे लिए न हो तो दुश्मन तुम्हें निगल जाए। ये मदद नहीं है तो और क्या है। और ये हुक्म और भी क्या हुआ है। है कि जब आप किसी मुश्किल में हूं तो या अबा सालेह अदरकनी, या अबल गैस अदरकनी कह के इमाम को पुकारे, इमाम तक आवाज हमारी पहुंचती है, हमारी मुराद पहुंचती है। तो ये सारी बातें अर्ज असल में करने का मामला मकसद ये है कि मामला गदीर मामला गदीर से अलग हो गया ना। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को माना जाता, 1.25 लाख हाजियों के सामने आप मौला अमीरुल मोमिनीन की विलायत को पेश फरमा रहे हैं, असल 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 इस्लाम इस्लाम मोहम्मदी का रास्ता आगे मुतय्यन फरमा रहे हैं कि आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, आगे ये सफर कैसे चलेगा, इस जो इस कारवां है उसका अमीर कारवां कौन होगा। अगर उस तरफ चलते तो आज ये बिल्कुल जिस तरह से एक ऐसी कौम पैदा हो गई जिसको इमामत का तारुफ ही नहीं है, जो इन तमाम चीजों के ऊपर हवल्लक हो के शिफ्टर हो के देखते हैं कि ये क्या बात हो रही है। तो उनको तो इस इस्लाम के नाम पर कुछ और सिखाया गया, जो असल इस्लाम था वो तो गदीर के बाद उम्मत ने छोड़ दिया। तो मुश्किलात तो यहाँ पर है खुला। जी जी सही फरमा रहे हैं। मैं अर्ज और एग्जांपल्स अर्ज कर देता हूँ। देखें, कुरान में एक आयत है, वज अली मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा। जनाब मूसा नसीरा सही। अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को अल्लाह की तरफ से मदद के लिए मांगा, वज अली वजीरन मिन अहली अखी हारून। मजमून आयत अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे खानदान में से मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना। तो अल्लाह ने जनाब मूसा के लिए जनाब हारून को मददगार बनाया। इसी तरह रसूल की दुआ है, वज अली मिल्लत उनका सुल्तान नसीरा, ए परवरदिगार नसीरा अपनी बारगाह से एक ऐसा हमेशा का मददगार अता फरमा कि जिसके पास पावर हो। सल्तनत और सुल्तान का माना ही होता है जिसके पास ताकत हो। मददगार तो है और उसके पास ताकत। पावर कोई नहीं, वो कैसा मददगार है। रिवायात ही बताती है कि रसूल इस्लाम की दुआ के बाद अल्लाह ने अली अलैहिस्सलाम को रसूल इस्लाम का मददगार बना दिया। ये तो आयत और रिवायत बता रही कि वो रसूल जो कायनात में सबसे अफजल है, सबसे सबके लिए मुश्किल कुशा है, उनके लिए अली मुश्किल कुशा है और अल्लाह से मांग के मुश्किल कुशा बनाया। अब ये कहना ये चाहता हूं इस मकाम पे, और आप खारिज में तारीख को भी देखें, यही रियलिटी है। बदर में किसने मदद की? अल्लाह के दीन की भी, रसूल इस्लाम की भी, इस्लाम की भी, मुसलमानों की भी अली ने मदद की। फरिश्ते जो 5,000 आए थे और बाकी मुसलमान एक तरफ, अली अकेले, अली की मदद एक तरफ। फिर आप गज़वा खंदक को देख लें, जब सब के गलों तक दिल आ गए थे, जैसे कुरान ने कहा, वह बलगतल कुलूब अल हनाजिर,
اس مشکل وقت میں 1000 کا مقابلہ کرنے والے عمر ابن عبد ود کے مقابلے میں اسلام جی کی، رسول عامر بن اسلام کی، مسلمانوں کی دین کی مدد کرنے والے کون ہستی ہیں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ابی اور طالب علیہ اتنا السلام، مشہور و اللہ معروف حسن۔ فرمان برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان کا ٹائٹل ملا۔ وضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کا اتنا بڑا تمغہ ملا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خندق میں علی کی مدد، خیبر میں علی کی مدد، 39 دن فتح نہیں ہوا، احد میں علی کی مدد، بہت سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے رسول اللہ السلام کو، اور علی علیہ السلام اور اچھا چند لوگ رہ گئے۔ یہاں پر بھی عجیب بات ہے، اچھا یہاں پر بھی قبلہ عجیب بات ہے، بعض جگہ اجماع کی بات مانتے ہیں اور خیبر میں اجماع کی بات نہیں مان رہے، وہاں تو اجماع کہہ رہا ہے کہ مطلب اب یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، مگر ایک اشارہ دیتا ہوا آگے گزر رہا ہوں کہ مطلب یہاں پر اجماع نہیں مانتے ہیں۔ جی، حالانکہ مشہور اور متواتر بات ہے، جزاکم اللہ، جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں وہ رسول بھی تو اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، بس تیری ہی میں نے مدد لینی اور کسی کی نہیں لینی۔ تو اللہ کے حکم سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی تو وہ مدد مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی اجازت سے، اللہ کے ارادے سے ہی تو مدد مانگ رہے ہیں۔ جی سب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی، کیمرہ درست کر لیجئے، بس چونکہ آخری چند لحظات رہ گئے ہیں ہمارے پاس، ایک 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس، پھر اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے۔ اور ناظرین بالکل ایک تسلسل کے ساتھ، جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ابہامات پیدا کیے جاتے ہیں، جس طرح مالک یوم الدین اور مقام اہل بیت، اس کے اوپر آج ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم اس لیے اس کو زیادہ کھول کے بیان کر رہے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اور بھی بہت سارے اس ٹائم کے اندر پیش کیے جا سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہم پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو ہو، جیسے یا کا نابد وہی کہ نسلین پہ ہوئی۔ ہم چاہتے تھے کہ آج اہدنا صراط المستقیم پہ بھی ہو جائے، مگر اس کو اگلی نشست کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس 2-4 منٹ ہے، قبل آپ اپنی بات مکمل فرما دیجیے۔ جی، تو مجھ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ جس کا ابتداء اسلام سے لے کر انہوں نے تمام مراحل، تمام مواقع پہ دیکھا کہ علی علیہ السلام مددگار رہے، تو اس کے میننگ یہ ہے کہ جی علی علیہ السلام کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ جب علی علیہ السلام، رسول اسلام اللہ سے مدد نہیں، مددگار مانگ رہے ہیں، وَاجْعَلْنِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، تو اللہ سے جی مددگار مانگنا یہ اللہ ہی سے مدد ہے، جب اللہ کی اجازت سے ہو، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو، تو یہ اللہ ہی سے مدد ہے۔ لہذا جب رسول اسلام مدد ہے۔ مدد مانگ رہے ہیں، اور اسی طرح یہ ایک وتیرہ رہا، ہر زمانے میں یہ وتیرہ رہا لوگوں کا، امت مسلمہ کے اندر بھی، کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو یہ چیز لاشعور میں بیٹھ گئی کہ علی علیہ السلام چونکہ ہر مشکل میں رسول اسلام کی بھی مدد کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ سابقہ انبیاء کی بھی علی علیہ السلام عالم انوار میں، طبعا عالم بشری میں اس وقت نہیں تھے، عالم انوار کے ذریعے سے کنتا، جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنتا مال انبیاء سرن و معی جہرن، کہ سابقہ انبیاء کی اے علی آپ نے مدد کی پوشیدہ رہ کر اور میرے ساتھ ظاہر ہو کے مدد کی، اور اللہ کی دی ہوئی اجازت اور طاقت سے کی۔ تو تمام غزوات کو دیکھ لے، اس کے علاوہ جتنے مراحل ہیں، علی علیہ السلام مددگار رہے، اور خود اللہ مدد مانگ رہا ہے بندوں سے، ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو بندوں سے مدد مانگنے کا معنی یہ ہے کہ خدا کی دین کی، اور دین کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ تو جب خدا جو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، وہ بندوں سے مدد مانگ رہا ہے تو اس سے شرک نہیں ہوتا، اجازت دے رہا ہے کہ بندے مدد کریں دین کی، اس سے خدا کی مدد ہے، اور خدا محتاج بھی نہیں کسی کا مدد کا۔ تو جب قرآن یہ اجازت دے رہا ہے تو غیر اللہ سے، علی جیسی ہستی سے، رسول اسلام سے، نماز سے، روزے سے، یہ سارے سورسز ہیں مدد کے۔ لہٰذا اور ہم عام لائف میں بھی مومنین کا ایک دوسرے سے مدد کرنے کا حکم ہے، تعاون علی البر والتقوی، تعاون علی الاسم والعدوان، بتا رہا ہے کہ تقوی اور نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا لازمی ہے، اور جو گناہ اور زیادتی کی بات ہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ تو یہ جو تعاون ہے، یہ جو مدد ہے، یہ تو عقلی مفہوم بھی ہے، عقلائی بھی ہے، نیچرل خدا نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے۔ قرآن اور روایات اور تاریخ اور واقعات سب ان چیزوں کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تب غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے، جیسے بتوں سے مدد مانگنا،
یا ان چیزوں سے مدد مانگنا کہ جس کی پروردگار نے اجازت نہیں دی، خدا کے نمائندے نہیں ہیں، یا انسان نے خود کریٹ کر لیا اپنے عقل سے اور اپنے خیال سے، یا خدا نخواستہ خدا کو انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بالکل قبلہ، طاقت نہیں ہے، اب اس کے پاس پاور نہیں رہی، سب کسی اور کو دے دی ہے، تو ایسی سچویشن میں کفر و شرک لازم آتا ہے، ورنہ یہ عین توحید ہے، غیر خدا سے مدد مانگنا۔ جزاک اللہ، بلکہ جو بندہ، یہ میں آخری جملے کہوں گا، جو بندہ یہ کنسیپٹ رکھتا ہے کہ غیر خدا سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، شرک اور کفر ہے، وہ قرآن کے بھی مخالف جا رہا ہے، ریالٹی جو خارج میں ہے اس کے بھی مخالف جا رہا ہے، روایات و واقعات کے بھی مخالف جا رہا ہے، نیچر جو اللہ نے سسٹم بنایا اس کے بھی مخالف جا رہا ہے، اور اپنی پرسنل لائف میں وہ سب سے مدد، ایک دوسرے سے مدد کے اوپر یہ دنیا قائم ہے، پرسنل لائف میں کچھ بالکل اور کہہ صحیح، رہا ہے، کال کچھ اور ہے، فعل کچھ اور ہے، تو میں سمجھتا ہوں فعل اس سے کچھ اور ہے، بڑا بالکل عجب صحیح، الجاہلین کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ قبلہ۔ باتیں تو ساری چیزیں روشن ہیں، اور بس اگر کسی کو مولا امیر المومنین کی شخصیت ہضم نہیں ہوتی تو ان کے لیے ایک شعر ہے، اور اس شعر کے اوپر پروگرام کا اختتام کروں گا، اور انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ ہمیشہ کی طرح اہل بیت ٹیم کو اپنا قیمتی ٹائم دیتے ہیں کہ دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، دشمنی حیدر کرار کی روکے نہ رکی، یہ بدر کی آگ تھی جو کرب و بلا تلک پہنچی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہوا، اور